अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सबको मालूम है कि आइनी तौर पर इस साल इलेक्शन होने हैं, मगर सियासी हलकों में सबसे जो आम सवाल है वो यही किया जाता है कि इंतखाबात इस साल होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन होने के इम्कानात पहली बार अब पार्लियामेंट की तरफ से इस वक्त सामने आए जब आज एयाज सादिक की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का पहला इन कैमरा इजलास हुआ बड़े अरसे के बाद, जिसमें इलेक्शन से मुतल्लिक कानून साजी पर गौर किया गया। जब वज़ीर कानून से पूछा गया कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने आज क्या कहा। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्म गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता है। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी अनोमलीज हैं। इन कैमरा इसलिए कर रहे हैं कि बात खुल के हो सके, ताकि एक ही मकसद है कि फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों। तो नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि नून लीग इलेक्शन के मामले पर अभाम का शिकार है, मगर हुकूमत के दो अहम इत्तेहादी JUIFA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया है कि अगस्त में कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर वफाकी वज़ीर कॉमर्स और इस्लाती कमेटी के अहम रुकन हैं और उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दे दी है। तहलील करने का फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने करना है, उन्होंने कहा, और पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। अब मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं करते, ये भी उन्होंने कहा, और निगरान सेटअप किसी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो नाज़रीन, JUIFA के जो रहनुमा हैं हाफिज़ हमदुल्ला, उन्होंने इसी साल इलेक्शन की हिमायत करते हुए क्या कहा, ये भी आपको दिखा देते हैं। आईनी तौर पर इलेक्शन अपने वक्त मुकर्ररा पे होनी चाहिए और असेंबलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को खत्म होगी। अगर आप 1-2 दिन पहले बर्खास्त करेंगे तो आपके पास 90 दिन होंगे इलेक्शन के लिए। अगर बर वक्त करेंगे तो आपके पास 60 दिन होंगे इलेक्शन के लिए। कौमी असम्बली को तहलील नून लीग ने करना है, पर उनकी तरफ से इस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आ रहा। 17 मई को राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखें, अक्टूबर 8 को ये हालात जो इस वक्त हुए हैं, ये हालात कितनी जल्दी जो है वो नॉर्मलसी की तरफ नॉर्मल होते हैं, तो उसके ऊपर ये इलेक्शन का इन्हिसार होगा। जो माहौल आज है, ये तो इलेक्शन जो है वो मुल्क को जो है वो ब्लड बाथ हो जाएगा। इमरजेंसी भी हो सकती है अगर ये हालात परसिस्ट करते हैं तो फिर आइन में जो हल मौजूद है वो उसके ऊपर अमल हो सकता है। अब नाज़रीन, क्या इलेक्शन इस साल हो जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इस साल होने हैं तो इसका मतलब ये है कि आज से ठीक 1 महीने बाद असम्बलियाँ तहलील हो जानी चाहिए। तो क्या हुकूमत में शामिल तमाम जो सियासी जमातें हैं इसके लिए तैयार हैं? इसीलिए हमने आज दावत दी है JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को, जो पार्लिमानी कमेटी बराए इत्तेहादी इस्लाहात के मेंबर हैं, और आज सुबह जो मीटिंग हुई है, अहम मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग हुई है, उसके अंदर शामिल थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ज्वाइन किया। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो सेनेट की कमेटी बराए नेशनल हेरिटेज के चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इनके पास भी खासी ख़बरें होती हैं, अंदर की ख़बरें होती हैं, बहुत पहले से होती हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखुनज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मेंबर हैं कौमी असम्बली के, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आज उस अहम मीटिंग में आप मौजूद थे कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या इस मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला हो गया कि इसी साल इलेक्शंस होंगे? देखिए मुझे इस कमेटी का ये मैंडेट हरगिज़ नहीं है। हमारा मैंडेट सिर्फ ये है कि 2017 का इलेक्शंस एक्ट उसको रिव्यू करें। उसमें जो छोटी मोटी जो है ना वो पैच वर्क है वो कर रहे हैं, और वो पैच वर्क आप देखेंगे कि उस पैच वर्क के हवाले से जो है वो आप बेहतरी पाएंगी। उस इलेक्शन में जो कोई छोटे मोटे कोई अगर कोई घपला हो सकता है तो हम चाह रहे हैं कि उसका भी चांस ना रहे। और ये सारा 2017 का कानून जब आप सामने रखेंगी और उसके अंदर जो पैच वर्क आएगा सामने आपका, तो उसमें हमारी नेक नियतियाँ जो है ना वो बिल्कुल सामने आ जाएंगी, क्योंकि जितने उसमें एडिशन के लिए हम तजवीज़ देंगे वो सारा कुछ जो है वो येलो लाइट से या रेड उसमें उससे हाईलाइट हो जाएगा और उसका माइंडसेट हमारे आपके सामने आ जाएगा। तो आज हमने कोई तकरीबन 70 सेक्शन जो एग्ज़ामिन हो गई हैं इलेक्शंस एक्ट की,
اس میں کچھ چھوٹی موٹی تجاویز ہیں اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ ہم نے ٹائم فریم، اور اس میں خاص طور پہ جو بات جو ہے وہ یہ کہ پریزائڈنگ افسروں کو اور ریٹرننگ افسروں کو پابند کیا جائے سیشن اس کے اندر، اور جو ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جائے، اور ماڈرن ٹیکنیکس کے استعمال کی بنیاد پہ دھاندلی کے امکان کو تقریباً ختم کر دیا جائے. یہ ہماری منشا تھی، یہ اس کو لے کے ہم آگے چلیں. مگر جو بھی تجاویز آپ نے آج دی ہوں گی، ظاہر ہے آپ نے کوئی ڈیڈ لائن دیکھ کے دی ہوں گی، چونکہ جو بھی آپ نے تجاویز دی ہیں ان کے پر عمل درآمد بھی ہونا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تجاویز ایسی ہیں کہ جی اکتوبر یا نومبر کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں اور وہ تجاویز کے اوپر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ 2 دن یا 3 دن اور لیں گے، اور یہ آپ اس کو میراتھن سمجھ لیجئے. ہم اس کو جو ہے وہ شروع کر کے آج بھی ہم نے 2-2:30 بجے شروع کیا، حالانکہ اس ٹائم ایٹ دی سیم ٹائم لینڈ جسٹس والی کمیٹی کا اجلاس تھا سینٹ کا، اور اس میں بہت اہم ایشو تھا نئے صوبوں کی تشکیل کا. اس میں بلوچستان کے ممبر کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا ہمارا، تو بہرحال اس کو اٹینڈ کر کے پھر ادھر بھاگے، اور اس کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ جا کے اس کو دیکھا، اور اس کو ہم تقریباً جو ہے نا 5 بجے کے بعد تک لے کے گئے ہیں، 5:30 تک شاید، اور کل 2:30 بجے کو شیڈول ہوئی. فیصلہ تو آپ جلد کر لیں گے، مگر جو آپ فیصلے کریں گے اس کے پر عمل درآمد اتنی جلدی ہو سکے گا؟ نومبر اکتوبر تک ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے بعد ہم نے دونوں ہاؤسز میں لا کے اس کو پاس کروانا ہے، اور اسی لیے تمام پارٹیوں کی نمائندگی رکھی گئی ہے. پیپلز پارٹی موجود ہے اس میں، باقی ریمیننگ ساری پارٹیاں موجود ہیں، اور اس میں سب پارٹیوں کی پریزنس اس لیے جو ہے نا انشور کی گئی ہے تاکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ دیکھ لیں اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لے لیں کہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی نیت کی خرابی نظر آئے، بلکہ اس میں آپ کو ہماری نیت کی بہتری نظر آئے گی گورنمنٹ کی. چلیں سینیٹر عفنان صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آج کہہ چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ نے ایونچولی، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، انہوں نے تحلیل کرنی ہے اسمبلیاں. تو آپ اگلے مہینے یہ اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں، جو رولز آف بزنس ہیں ان کے مطابق فرض کریں اگر ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو 12 کی رات کو خود ہی تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم باؤنڈ آٹومیٹک ہو جائے گا. آٹومیٹک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، ہاں ختم ہو جائے گی. جس دن آپ کی اسمبلی کے 5 سال پورے ہو گئے اس دن آپ کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی خود ہی. آپ کچھ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تحلیل کر رہے ہیں، مطلب کہ تقریباً اس کے اوپر جو ہے وہ ہوگی یہ بات، تو وہ اگر وہ ہوگا تو وہ 2-3 دن پہلے ہو جائے گا، بس یہ ہے ساری بات. حتمی طور پہ آپ نے بنیادی فیصلہ کر لیا. اور یہ جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، نوید قمر صاحب نے کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ انشور کریں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ 3 مہینے کے لیے ہی آئے گا جس طرح آئین میں لکھا گیا، یہ نہیں کہ وہ پھر چلتا رہے 3 مہینے کا جو ہے وہ 6 مہینے بن جائے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2002 سے 2008، 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2018 3 پارٹیوں کی حکومتیں رہیں. ان تینوں پارٹیوں نے جو ہے وہ ہینڈ اوور بھی کی پاور، کیئر ٹیکر سیٹ اپس بھی آئے، اور پھر آگے جو ہے وہ الیکشن بھی ہوئے، اور پھر دوبارہ ٹرانسفر آف پاور بھی ہوا. تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہم کرنے نہیں جا رہے. فیئر انف. تو یہ جو ہے یہ ایک ویل ڈیفائنڈ پروسیس ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس پروسیس کو چینج کرنے کے لیے آپ جو ہے کچھ ایسی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کوئی آپ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے. یہ کوئی حکومت جو ہے یہ چھوڑنا والنٹریلی نہیں ہے، یہ آپ کو چھوڑنی پڑنی ہے. اسی طرح کیئر ٹیکر جو ہے اس نے 3 مہینے بعد جانا ہی جانا ہے، یہ والنٹریلی نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ہم رہنا چاہتے تو چلتے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ایک تسلسل ہے اس ملک کے اندر جمہوریت کا وہ برقرار رہے گا. اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اور جو نئی حکومت آئے گی وہ آ کے اپنی جو بھی انہوں نے اپنی کیبنٹ بنا کے وہ اپنا کام شروع کرے گی. اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر جو آپ کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں جی ہمیں خدشہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ آگے ہو جائیں گے، ٹائم پہ نہیں ہوں گے؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 8 اگست کی ڈیٹ ہے، آپ اسمبلیوں کو تحلیل کریں اور یہ بھی انشور کریں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. کیا خدشہ ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا، یا 30 دن کے اندر ہوگا یا 90 دن کے اندر ہوگا. اور ہم الیکشن کو 20 اکتوبر سے لے کر یعنی 20 اکتوبر سے اوپر اور 10 نومبر سے پیچھے کوئی ایک ڈیٹ پہ ہم الیکشن دیکھتے ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہ ہمارے آئین کا بھی تقاضا ہے، یہ ہماری معیشت کا بھی تقاضا ہے، یہ ہمارے مسائل کی بھی تقاضا ہے.
یہ ہائیبریڈ حکومت نے اور فارن فنڈنگ لیڈر نے ہمارے ملک کی معیشت کو جس حال تک پہنچایا ہے، کوئی کیٹیکر گورنمنٹ اس ملک کو نہیں چلا سکتا ہے. یہ ساری پارٹیاں مل کر ہم نے جس طریقے سے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور جس طریقے سے اس ملک کو چلایا، یہ ہمیں پتا ہے، یہ ہماری حکومت کو پتا ہے. مگر جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے چٹان صاحب، چلیں آپ کہہ دیں کہ بہت زیادہ نہیں، چلو خاصی پاپولیرٹی تو ہے، ہم کیا کریں گے؟ عوام کو پسند ہے، عوام اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، عوام کا مرضی ہے. دیکھیں ہم نے بار بار تجربات کی، ہم نے جب طاقت کے ذریعے، ہم نے ڈنڈے کے ذریعے جو حکومتیں بنائے ہیں، چاہے وہ جس شکل میں ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر کی شکل میں ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کی شکل میں ہے، چاہے یہ پچھلا جو ہائیبریڈ حکومت تھا اس کو بھی ہم نے ڈنڈے اور طاقت کے زور سے بنایا تھا. آپ اس کا ریزلٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اگر اس ملک کے مسائل حل کر سکتے تو وہی حکومت حل کر سکتے ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کی ذریعے آئے، جو عوام کے ووٹ کی ذریعے آئے. ہمارا مطالبہ صرف الیکشن نہیں ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے گا وہ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. مگر وہ تو آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، مگر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کامران صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ بھی تو افواہیں سنتے رہتے ہوں گے، اور اس ملک کے اندر جو افواہیں ہوتی ہیں وہ حقیقت کا روپ بڑی جلدی جو ہے اختیار کر لیتی ہے. تو جس شخص کی ہم بات کر رہے تھے جس کا نام ہم نہیں لے سکتے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو اس کو نااہل کر دیا جائے گا. جب نااہل کر دیا جائے گا تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف تھا؟ دیکھیے اگر کوئی قانون کی وائلیشن میں اگر کوئی نااہل ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، مگر نااہلی تو آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کی بھی نااہل کر دی گئی تھی، اور کس طرح سے نااہلی کی گئی تھی جس کا کوئی آپ کو جو نا وہ سوچ سمجھ میں نہیں آتا، جس کو جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے سارا کچھ، مگر وہ نااہلی تھی. مگر اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی کرمنل سائڈ پہ پراسیکیوٹ ہوتا ہے اور وہ پراسیکیوشن کے نتیجے میں اس کے اوپر کیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور پھر نااہلی ہوتی ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے اس کا پھر وہ کانسیکوینسز تو ہو سکتے ہیں. مگر پارٹی کو تو نااہل کوئی نہیں کر رہا. پارٹی کے اگینسٹ اگر کسی کے پارٹی کے اگینسٹ کوئی ایسی کوئی بات ہوگی تو اس کو اپوز کرنے والوں میں ہم شامل ہوں گے. مگر ایویڈنس جو ہے اگر وہ کسی کیس میں آتا ہے اور وہ ایویڈنس وہ سب کے سامنے اویلیبل ہوتا ہے، اس کو جج کر سکتے ہیں، اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی اس کا کوئی نتیجہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے نہیں. مگر اس میں بھی دیکھیے اس حکومت نے کوئی اس کا وزن نہیں اٹھایا، کوئی اس میں اس طرح کا کوئی بھی جو ہے نا خود جو ہے اس کے خلاف پروسیڈ نہیں کیا. حالانکہ میٹیریل بہت سے کیسوں میں کرپشن کے کیسوں میں موجود تھا، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ یعنی فورن فنڈنگ کیس میں یہ آپ اس میں یہ جو انہوں نے وہ جنگلہ بس والا وہ بنایا ہوا ہے، BRT کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس میں ہے، اور بہت سارے ہیں. یہ آپ کو اس میں مل جائے گا، یہ جو جس میں ملک صاحب جو ہے نا وہ ہیں، اور وہ تقریباً 60 بلین روپی کا وہ معاملہ ہے، اس میں وہ دیکھ لیجیے گا. اور بہت سارا میٹیریل لندن کے گھر سے، جی ہاں، تو وہ بہت سارے معاملات ان کے خلاف تقریباً 4-5 کیس جو ہے نا وہ رائپ ہوئے تھے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ ان کے خلاف وہ معاملے لے کے نہیں گئے. مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ کسی کے خلاف اگر میٹیریل موجود ہے تو پروسیڈ کرنا چاہیے، اور اگر مٹیریل موجود نہیں ہے تو قطعاً کسی صورت میں پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے. کسی کے خلاف مگر کامران صاحب آپ تو اس معاملے کو جانتے ہیں کہ ہسٹری اس کو ایسی دیکھے گی کہ جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات میاں نواز شریف کرتے رہے تو ظاہر ہے یہ بھی کریں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات. کیونکہ جب بھی کوئی لیڈر اپوزیشن میں آ جاتا ہے یا پاورز دیٹ بی سے فال آؤٹ کر جاتا ہے تو اس کے خلاف کیسز بنتے ہیں. پاکستان کی یہ ہسٹری ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نظریے سے اگر دیکھیں تو جس کمیٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے اصلاحات کر رہے ہیں، اگر بہت بڑا پلیئر ہی اسے غائب کر دیا جائے تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کیسے ہوا؟ نہیں منوج ایسے ہے. دیکھیے ایک آپ اگر کرمنل کیس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک بہت جو ہے نا ایک عجیب و غریب مثال جو ہے نا ٹرائل کی بھٹو صاحب والے کیس میں ملتی ہے، جس میں ان کے خلاف مٹیریل نہیں ہے مگر پھانسی دے دی گئی ہے.
ایک اس طرح کا کیس، اور اس کو آپ 10 دفعہ اس کیس کو ایگزامن کریں، ان کو آج بھی اگر وہ خود بھی بیٹھ جائیں، ان کے بیٹے بیٹھ جائیں، اس میں حیات ہیں، اگر وہ بھی بیٹھ جائیں، وہ جو مقتول تھے وہ بھی شاید اس میں، اگر وہ چونکہ لا نوئنگ ہے اور لیگل وہ خود بھی وکیل ہیں، جی ہماری بالکل فرٹرنٹی سے تعلق ہے ان کا، ہاں خود بھی وکیل ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو نا وہ ڈیتھ نہیں دے سکتے بٹوسا والے کیس میں. تو اس طرح سے تو وہ مٹیریل کو ہر کوئی ایگزامن کر سکتا ہے، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح اگر کوئی کسی اور کے خلاف اگر پروسیڈ کیا کسی کیس نے تو وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا، اور اگر کسی نے اس کے اوپر غلط ججمنٹ دی تو اس کو اسی طرح سے سالوں کے بعد اور دہائیوں کے بعد جو ہے نا وہ اس کو اسی طرح سے بھٹو صاحب والے کیس کی طرح سمجھا جائے گا کہ نہیں زیادتی ہوئی تھی. اور اگر مٹیریل ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو پروسیڈ کرنا چاہیے. پھر مٹیریل کی موجودگی میں کسی کو چھوڑ دینا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور جو اب ایک سکزمز نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں، چونکہ کامران صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عفنان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ناراضگی کا اظہار ضرور کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ کیوں دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہمیں بعد میں خبر آتی ہے، ہمیں جو ہے ان کانفیڈنس کیوں نہیں لیا جاتا، کیوں مولانا صاحب اس بات پہ ناراض ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور JUIF، یہ تینوں کے جو پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مل کے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، مگر ان کے درمیان جو ہے ابھی تلخیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اور حافظ حمداللہ صاحب جو PDM کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی ہے اس کا اظہار کچھ یوں کیا ہے، وہ آپ کو سنا دیتے ہیں. دبئی میں جو مشاورت ہو رہی ہے، اس مشاورت میں جمعیت علماء اسلام کو اور PDM کے سربراہ کو اور دیگر جماعتوں کی PDM کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. تو لہٰذا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب یہ جو دبئی میں مشاورت ہو رہی ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہو تو دبئی میں مشاورت میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو اگلا سیٹ اپ آنا ہے، نگراں سیٹ اپ، اس کے نام جو ہیں وہ فائنلائز کرنے کے لیے سیٹ اپ کے اندر وہ میٹنگ کی تھی. کیوں عفنان صاحب درست ہے؟ دیکھیے میں ظاہر آفیشلی اس پہ نہیں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر سکتا، لیکن ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ظاہر جب سیاسی لوگ ملتے ہیں تو پھر سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر کچھ معاملات ابھی طے کرنے والے ہیں، وہ آنے والے کچھ دنوں میں ہو جائیں گے. تو جہاں تک حافظ حمداللہ صاحب کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی بالخصوص میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوگی اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کو ہم ساتھ رکھیں گے. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، مگر جو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کے بارے میں اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کی جو ناراضگی ہے، جو ان کے کنسرنز ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے اور ان کو ہم آن بورڈ کریں گے اور ساتھ لے کے چلیں گے. چٹان صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں دبئی کے اندر. دیکھیے جی، ہم مختلف پارٹیاں ہیں، ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کئی بار شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کیا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کیا ہے، اور یہ ان کا حق ہے، اس کی پارٹی کا لیڈر ہے، کسی بھی لیڈر سے وہ مل سکتا ہے، ان سے ملاقات کر سکتا ہے. اس طرح ہمیں بھی حق حاصل ہے، اس طرح مسلم لیگ نون کو بھی حق حاصل ہے کہ کوئی کسی سے ملنا چاہے تو ملے. لیکن اس ملک کے لیے جو بنیادی فیصلے ہوں گے اس میں نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بلکہ ہماری جتنے اتحادی ہیں ہم اس کو بھی اعتماد میں لیں گے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر ہے، اسمبلی میں اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو حق پہنچتا ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. اور ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں، ہم تو ہمیشہ سے ہمارے ٹھیک. آپ کی لائن تھوڑی سی کٹ رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہم نے جی کامران صاحب کا سربراہ بنایا تھا، تو ہمیں بہت ہے مولانا صاحب کا. جی تو کامران صاحب، آپ نے خونزادہ چٹان صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ جی دو پارٹی کے لیڈر، اہم پارٹیز کے لیڈر جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، تو اس میں کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے برا منا لیا؟ ایونچولی تو ہم نے آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. نہیں، اس میں 100 دفعہ ملیں، مگر اس میں تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے. چٹان صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں جس کو ہیڈ کرتے ہیں مولانا صاحب.
تو جب مولانا صاحب ایک اور اس ڈسپلن میں جو ہے وہ نون لیگ شامل ہے، اور پھر اگر وہ کسی پروگرام کے تحت، ایک تو ہوتی انسیڈنٹلی ملاقات ہو گئی، مگر ایک پروگرام کے تحت جس میں ان کے بھی جو ہے نا وہ سکسیسر موجود تھے اور دوسری پارٹی کے بھی سکسیسر موجود تھے، پریڈیسیسر بھی اور سکسیسر بھی دونوں، تو اس پروگرام کے تحت اس میں جو ہے نا وہ اعتراض یہ تھا کہ ایک تو ہم یہاں پہ اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں، دوسرا ہم ایک اتحاد کا حصہ ہیں، آپ ملیے ضرور، اگر آپ مل رہے بھی ہیں، اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو پہلے بھی بتا دیتے ہیں کہ جی ہم ادھر آئے ہوئے ہیں، فلاں صاحب بھی جو ہے نا فلاں پارٹی کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہم آپس میں اس بات پہ مشاورت کریں گے، ظاہر ہے اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اگر کوئی اعتراض آنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد پھر معاملات کو پھر سلجھانے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ اعتراضات پھر ویلڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اب اس پورے معاملے میں پرائم منسٹر صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی معاملات کچھ بہتر ہوئے ہوں گے۔ 16 کو ہماری پارٹی کی بھی میٹنگ ہے، اس میں بھی یہ معاملہ سامنے رکھا جائے گا۔ تو کنسرن ہمارے تھے، ریزرویشنز ہماری تھیں، ریزرویشن شاید آج بھی ہیں۔ مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس وزیر اعظم والی ملاقات کے بعد، تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے، مگر جو ہے نا وہ مجھے بھی فیل ہوا تھا اچانک جب دو پارٹیوں کے لیڈر مل رہے تھے اور ان کے بچے بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ سارا پروگرام ظاہر ارینج تھا۔ تو پری ارینج پروگرام میں کم از کم اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی پھر سینیٹر صاحب۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انفارم کرنا تو ضروری تھا نا۔ میں تو دیکھیں ایک جنیرک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی ان کے کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے۔ سیاسی لوگ ملتے رہتے ہیں اور سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو بھی کیا کہتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے۔ نہیں میننگ کہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، الیکشنز کے فیصلے تو جس طرح ایک کمیٹی ہے وہ کر رہے ہیں، مگر جو نیکسٹ سیٹ اپ آئے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کے اندر وزیر اعظم کون ہوگا، باقی جو صوبوں کے اندر کیئر ٹیکر ہوں گے وہ کون ہوں گے، یہ سب فیصلے جو ہیں آپ لوگوں نے مل کے کرنے ہیں۔ تو آپ کس حد تک اتحادیوں کو اور تمام اتحادوں کو لے کے چلنے کو تیار ہیں؟ نہیں، ہم تمام لوگوں کو، تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اس کے اندر۔ ویسے تو پنجاب میں اور پختونخوا میں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آلریڈی ہے، تو وہاں پہ ظاہر مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی بلوچستان میں جو ہے وہاں پہ مشاورت ہوگی، سندھ میں ظاہر پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ وہ ہے، تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، کیونکہ بلوچستان میں JUIF کی بھی پریزنس ہے، بہت زیادہ پریزنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم آن بورڈ کر کے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ معاملے کو آگے لے کے چلیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب بھی یہ نام اناؤنس ہوگا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب بھی اناؤنس ہوگی، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بالخصوص PDM اور پیپلز پارٹی، ان کو ہم جو ہے وہ سارے آن بورڈ ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے چٹان صاحب جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارا چنار کے اندر، کرم کے اندر خون ریزی بھی ہوتی رہی ہے، تو کہیں آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ نہ کوئی کہے کہ چلیں جی اب ہم یہ حالات نہیں ہیں اس صوبے کے اندر کہ ہم الیکشنز کریں، ہم الیکشنز کو اور مزید ڈیلے کریں؟ کوئی آپ کو اس طرح کا کوئی خدشہ نظر آ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جیسا بھی سچویشن ہو الیکشنز ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں جی، ہمارے صوبے کے حالات بالکل ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتے، یہاں پہ بلدیاتی الیکشنیں ہو گئی، یہاں پہ ضمنی الیکشنیں ہو گئی، تو ہمارے حالات بالکل ایسی نہیں ہے جس طرح کے بندہ یہ کہے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ میں صرف مولانا صاحب کے بعد بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جس کا کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا کہ ہم نے یا الیکشن پہ کوئی بات کی ہے یا نگران سطح پہ کوئی بات کی ہے۔ مولانا صاحب کئی بار زرداری صاحب سے ملے ہیں، کیا انہوں نے نواز شریف صاحب سے پوچھا تھا کہ میں زرداری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں؟ کئی بار یہ دوسرے لیڈروں سے ملتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بچے بھی تو ساتھ تھے نا جو سکسیسرز ہیں، تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ صرف اکیلے مل رہے تھے، تنہا مل رہے تھے، ظاہر ہے، اور ایسے مرحلے پہ مل رہے ہیں جبکہ آنے والے دنوں کے اندر جو اگلا سیٹ اپ ہے اس کے اندر بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم بچوں کے ساتھ ملے، ہم اکیلے میں ملے، کسی بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو بنیادی فیصلے ہوں گے اس میں سب کو انبوڈ لیا جائے گا۔ ہماری جتنے اتحادی ہیں بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کو اعتماد میں لیا جائے گا، بلکہ یہ کوشش بھی کیا جائے گا کہ اسمبلی کے باہر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے۔ جماعت اسلامی ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہے، اس کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کیا جائے گا، اور سب کو اس میں لیکن
یہ پابندی لگانا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی کسی سے نہیں ملے گا، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے. یہ اس حالات میں بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں ہم ضم ہو جائے. ہم تو ایم کیو ایم کی طرح جو ایم کیو ایم کے مختلف دڑے آ کے اور ایک ایم کیو ایم میں ضم ہو گئی، ہم تو ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو چکے ہیں. ہمارے اپنا اپنا ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا بالکل درست ہے. ہم ایک چیز کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، 3 چیزوں کے لیے کہ ہم ملک کی معیشت کو بچائے، اس کو سری لنکا بننے سے بچائے، ہم الیکشن میں اصلاحات کریں، ہم جوڈیشری میں اصلاحات کریں، ہم نیب میں اصلاحات کریں. اس وجہ سے ہم نے اتحاد کیا تھا اور اس میں ہم ایک دوسرے کے جواب دہ ہیں. یہ آپ نے جی چٹان صاحب آپ نے کچھ اہم باتیں کی ہیں کہ آپ لوگ اکٹھے کن نکات کے اوپر ہوئے تھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن نکات کے اوپر آپ اکٹھے ہوئے تھے کیا آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹیسٹ لیا جائے. یہ جو چھوٹا ایک وقفہ تھا جس کے اندر پی ڈی ایم گورنمنٹ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس کے اندر انہوں نے ملک کو چلایا. تو اب اگر آپ الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں کیا صاف اور شفاف انتخابات ہو پائیں گے؟ یہ پوچھیں گے آپ تینوں سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج جو ایک اہم اجلاس ہوا ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، کامران مرتضیٰ صاحب آپ اس کے اندر موجود تھے، مگر اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن نہیں آیا. تو جو بھی آپ اصلاحات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، پی ٹی آئی، تو پھر کیا وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ رولز آف دا گیم جب الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیے اگر تو اس میں اگر آپ کو کوئی میلافائڈی نظر آئے گی، کیونکہ جو اصلاحات ہوں گی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نا، پرانا جو الیکشنز ایکٹ ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے ہے. جو اصلاحات ہوں گی اس میں، اور بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی جوہری تبدیلیاں نہیں آ رہی، تو جو اصلاحات آئیں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، کل نہیں تو پرسوں تک آ جائیں گی یا اس سے اگلے دن تک آ جائیں گی، تو وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں گی. آپ خود اس کے بعد جج کر لیں گے. نہیں مگر ان کا تو یہ مطالبہ تھا نا کہ جی ای وی ایم کو ایک اہم حصہ ہونا چاہیے، کہ ای وی ایم کو ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ ایک اور بھی اصلاحات ہونے چاہیے. اب ان کا کوئی بھی رکن نہیں ہے، علی ظفر صاحب بھی نہیں آئے، تو پھر اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان تو اٹھے گا. علی ظفر صاحب سے میں نے پوچھا تھا، میں نے علی ظفر صاحب کو کہا تھا، ایٹ دی سیم ٹائم جب یہ کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی 2:30 پہ تھی، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس کی بھی میٹنگ تھی 2:30 کی، اور اس میں بڑا اہم معاملہ جو ہے نا صوبوں کے حوالے سے، نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے لگا دیا گیا تھا. خیر اس پہ ہم نے اپنی بات کی، اپنے تحفظات ریکارڈ کیے، کروائے. بلوچستان کے حوالے سے ہمارے بہت سے ایشوز تھے اس میں. پھر اس کے بعد میں نے علی صاحب کو کہا بھی کہ آپ نے نہیں جانا، تو بظاہر میں ممکن ہے میں غلط ہوں، بظاہر جو میں نے امپریشن لیا کہ علی صاحب نے بھی ادھر آنا تھا، اور مطلب جو ان کے جواب سے جو میں نے جو سمجھ پایا، ممکن ہے میری سمجھ غلط ہو، مگر وہ نہیں آئے. اس کے باوجود بھی آتے تو ان کی کنٹریبیوشن ان کے پارٹ پہ بھی ہوتی. ظاہر ہے اچھے وکیل ہیں، اچھے قانون دان ہیں، تو ممکن ہے ہم اس سے زیادہ مستفید ہوتے، ہم کوئی مزید بہتریاں کرنے میں کامیاب ہوتے. مگر سٹل جو کچھ بھی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہ ہو تو آج کا جو قانون موجود قانون ہے اس سے آپ اس کو بہتر پائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے، اور اس کے اوپر مگر جو پروونسز کی آپ بات کریں، اور میں باقی دونوں مہمانوں سے بھی پوچھوں گی، صوبوں کے حوالے سے جو آپ بات کریں، یہ سارے معاملات تو اب اگلے الیکشن کے بعد ہی طے ہوں گے، اور ڈی لمیٹیشنز کے جو معاملات جو اڑے ہوئے تھے وہ بھی پھر اب اگلے الیکشن کے بعد ہی ہوں گے. میں نے کہا تھا کہ یہ ایک تو نئے صوبوں کی تشکیل جو ہے ہمارے قد سے بڑی بات ہے. اس میں جب تک بڑی لیڈرشپ نہیں بیٹھے گی، مولانا صاحب نہ ہو یا نواز شریف نہ ہو، پرائم منسٹر خود نہ ہو، زرداری صاحب اور بلاول خود نہ ہو، اسی طرح باقی سارے جو جتنے بڑے لیڈر ہیں، اس وقت تک یہ ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے، اور اس وقت ہم جو ہے نا یہ وزن اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یعنی اگلے الیکشن کے بعد ہی پھر یہ معاملات دیکھیں گے ڈی لمیٹیشن کے بھی. کیوں سینیٹر صاحب؟ سینیٹر افنان صاحب، ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کی پری ریکوزٹ تو وہ کمپلیشن آف جو ہے وہ سینسس ہے، تو وہ اس کے کچھ رزلٹ تو بھی رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر میرا خیال ہے مزید روشنی ڈال سکتا ہے، لیکن اگر وہ رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو ڈی لمیٹیشن نہیں کر سکتے. تو پھر یہ سارا اگلے الیکشن کے بعد ہی ہوگا. مگر اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آنا تھا، علی ظفر صاحب نے، مگر وہ نہیں آئے، لیٹ سے کہ اگر اس پورے پروسیس کو وہ بوائیکاٹ کر دیتے ہیں، جی،
تو پھر تو جو بھی آبزرورز آئیں گے انٹرنیشنل آبزرورز وہ کہیں گے کہ جو آپ نے اصلاحات بنائے اس کے اندر پی ٹی آئی تو شامل ہی نہیں تھی. دیکھیں ہم نے اور بڑی جماعت ہے آپ جیسے بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے وہ, لیکن ہم نے تو انوائٹ کرنا ہے نا. ہمارے کنٹرول میں یہ ہے کہ ہم انہیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم انہیں انوائٹ کر رہے ہیں. اب وہ آنا نہیں چاہتے یا نہیں آنا چاہتے یہ ان کی رائٹ ہے. آپ زبردستی تو لا کے ان کو نہیں بٹھا سکتے نا. اور جہاں تک عمران خان سائیکالوجی ہے اگر وہ ذہن میں رکھیں تو وہ تو دیکھیں وہ ان کو اتنا تو معلوم ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ ہار رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہی ول بلڈ اے کیس کہ جی میں دیکھیں ہمارا تو بڑی زیادتی. ہاں مگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کہ نہیں, یہ انٹرنیشنل آبزرورز اس کو بہت جو ہے کلوزلی دیکھ رہے ہوں گے. چٹان صاحب آپ کی پارٹی کو بہت کم لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے ماضی کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی اور آپ لوگ اس وقت ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز کے اندر ہیں تو آپ کو لگتا ہے جمہوریت کے لیے یہ صحیح ہوگا؟ اگر ان کو نااہل کر دیا گیا تو کیا لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ اگر سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے اس کو الیکشن سے نکالتے ہیں یا اس کی پارٹی کو نکالتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کے اچھے اثرات ہمارے ملک کی جمہوریت پہ آنے والی حکومت پہ نہیں پڑیں گے. لیکن اگر اس کے خلاف کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہے اور اس کا کوئی قصور ہے, کوئی اس کا فنڈنگ کیسے, اس کا توشہ خانہ کیسے, اس کا معلم جبہ کیسے, پتہ نہیں کتنے کیسے جی, اور اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے کے ذریعے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے جی, تو میرے خیال سے کسی پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا. اور جہاں تک میٹنگ کا تعلق ہے تو اس میں ٹریک ریکارڈ اس کا بہت پرانا ہے. جو وہ اقتدار میں تھا ہم نے تو اس کو اس حد تک کہا تھا کہ آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ, ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ نصاب کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا, وہ کشمیر پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا. تو میرے خیال میں وہ ابھی بھی بیٹھنے پہ تیار نہیں ہوگا, لیکن جو فیصلے آ جائیں گے وہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کیا جو فیصلے آ چکے ہیں ٹھیک ہے, تو اٹ ڈیپینڈز کہ کس قسم کے فیصلے آتے ہیں. آئی ایم سوری میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ چٹان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سینیٹر عفنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین اس وقت جو نظریں ہیں وہ پالیسی میکرز کی طرف ہیں اور وہ اب ہمیں لے کے جائیں گے اس الیکشن پروسیس کے ذریعے. یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعت